हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार घोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल तख्त लाहौर में नून लीग की मुखालिफ तमाम जमातें कम व बेश जो अपोजिशन जमातें हैं वो इकट्ठा हो रही हैं और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब के कंटेनर पे उनके साथ खड़े होंगे आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान, जो कि शायद अब तक अनथिंकेबल समझा जाता था। अब से कुछ देर पहले अल्लामा ताहिरुल क़ादरी और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारा एहतजाज है पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये एहतजाज मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कहा कि उन्हें इस्तीफ़े चाहिए वज़ीर आला शहबाज शरीफ के और वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह के। ज़ाहिर है उन्होंने कहा इस्तीफ़ा देना हमारे मुल्क में कौन सी ऐसी रिवायत है। तो उसके बाद दिया नहीं जाता, इस्तीफ़ा लिया जाता। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर करेक्शन। कौन लेता है? जो भी लेता है। अच्छा, मेन टॉपिक एनीवे मेन टॉपिक तक ही रहते हैं, वो तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी। तो जनाब कल दोपहर के बाद से पहर को ये एहतजाज शुरू होगा। कंटेनर भी तैयार है, माल रोड पे कहा गया है कि वहाँ जाएंगे, जबकि लाहौर की इंतज़ामिया है जो किसी भी शहर की इंतज़ामिया होती है उन्होंने कहा जनाब ये तो हम आपको दे सकते, कंटेनर लगा के चीज़ें बंद की हुई हैं। कल लाहौर में छुट्टी भी है, बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे और देखना ये होगा कि कल का ये एहतजाज किस हद तक मौसर होता है, क्योंकि पंजाब हुकूमत बहरहाल नून लीग का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और पंजाब में ख़ासी उनकी अक्सरियत भी है। भी और पंजाब में भी लाहौर पंजाब और पंजाब में लाहौर, जैसे आपने कहा तख्त लाहौर। ये काफ़ी इस बात पर कंफ्यूजन है कि क्या इमरान खान और आसिफ अली ज़रदारी, जो वैसे तो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, काफ़ी एक दूसरे के बारे में तनकीद भी कर रहे होते हैं, तुम करप्ट हो, तुम ये हो, एक वक्त पर खिताब करेंगे, एक ही जगह बैठे होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है। और दूसरी जगहों से फवाद चौधरी से क्या कह रहे हैं जो स्पोक्समैन है पीटीआई के, उनका ये कहना है कि जनाब हमने ये 2 सेशंस में ये एहतजाज होगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो सेशंस कैसे वो होंगे, एक दोपहर का सेशन होगा, एक रात का सेशन होगा। तो एक में इमरान खान खिताब करेंगे और एक में ज़रदारी खिताब करेंगे। अब वो उसमें टॉस करेंगे या क्या करेंगे वो तो कल ही पता लगेगा। तो मतलब कि एक वक्त पर एक ही सफ में आसिफ और इमरान नहीं खड़े होंगे, आनिया जानिया होंगी, मतलब दे विल क्रॉस ईच अदर्स। बात ये है कि फालसे के ठेले पे एक साहब गए और उन्होंने कहा कि फालसे क्या भाव दिए, तो वो कहने लगा कि ये 100 रुपये किलो। ठीक है। उसने कहा सारे तोल दो। उसने कहा सारे तो नहीं दूंगा। क्यों? ये हाँ कहने लगे फिर शाम तक क्या बेचूंगा, शो चलाना है सुबह से लेके शाम तक। अगर दोनों को एक साथ खिताब करवा दिया तो सुबह से शाम तक फिर बाकी फालसे कैसे बिकेंगे? ये एक मैनेजमेंट की बात है। ये बिल्कुल, इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि जैसे आप अक्सर आपने देखा होगा कि ईद का रोज़ है और अगर आपके घर पे दावत है या मेहमानों ने आना है, अच्छा अब चचा और फुफे की बिल्कुल नहीं बनती, तो आप कहेंगे चचे को कि सर 1 से 2 बजे आप आ जाएं, उसके बाद कुछ मेहमान, उससे पहले कुछ मेहमान आ रहे हैं, और आप फुफे को कहेंगे कि आप 3 से 4 बजे आ जाए ताकि गुजरना भी। लेकिन यहाँ चचा और फुप्पे के दरमियान ताहिरुल क़ादरी खड़े हैं। तो वो है ना, वो तो होस्ट है ना सर, तो होस्ट है। लेकिन शेख रशीद क्या फिर कंधे पे बैठेंगे? सर अब इनका नहीं पता ना, एनीवे कल जो एहतजाज होगा देखना ये होगा कि उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अभी तक ये उसके बाद कि ये धरना होगा, 10 दिन बाद दम आएगा। उसमें दम आएगा, ज़बरदस्त किस्म का दमादम मस्त कलंदर होगा 27 को, जब तहरीक लब्बैक का जो लाहौर ग्रुप है वो भी धरने में शामिल हो जाएगा। ऐसा होना है या ये कोई खबर? उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने ऐलान किया। वो तो 10 दिन नहीं, ये तो 1 दिन का प्रोग्राम है। वो कह रहे हैं कि इसके बाद तो हम वो नहीं है। 1 दिन का धरना, 1 दिन का धरना नहीं है कंटेनर पर। वो जरूरी नहीं है कि हर जगह कंटेनर जहाँ हो वो धरना ही है, होता है ना, कभी जलसा भी हो सकता है, कभी जलसी भी हो सकती है। तो ये सियालवी साहब की तरफ से कोई खबर आई? पीर सियालवी साहब के पास जहांगीर तरीन साहब गए थे। अच्छा जी, इनवाइट करने? नहीं, अब मुझे नहीं पता कि इस सिलसिले में गए थे, उनकी मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था तो बड़े फख्र के साथ कि जी जो खत्म नबूवत के खिलाफ खड़े होते हैं हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मॉडल टाउन के हवाले से है तो खासी ज़ाहिर है गर्मा गर्म तकारीर भी होंगी और दोबारा से इस्तीफ़ा भी मांगा जाएगा। ये मॉडल टाउन के हवाले से ही है।
ماڈل یہ مقصد ہے اس کا؟ اچھا مطلب ریلی بینر پہ تو یہی لکھا ہوا ہے مطلب لیکن تم کیا سمجھ رہے ہو یار پتہ نہیں مجھے تو آئی ڈونٹ نو ہمیں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بہت ہی پاگلوں والی بات کر رہا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے جیسے آج کل پاکستان کی سیاست میں دو ہی دھڑے ہیں ایک ہے پرو نواز اور ایک ہے اینٹی نواز تو اینٹی نواز جو بھی مہم چلے گی اس میں تمام پارٹیوں نے شامل ہونا ہے ایکسیپٹ آف کورس پی کے ایم ایپ اور جے یو آئی ایف کیونکہ وہ ان کے آن اینڈ آف اتحادی ہیں وہ لاہور میں ان کا ویسے بھی کوئی پریزنس نہیں ہے تو اگر پنجاب میں شیر کا شکار کرنا ہے تو پھر پورا گھیراؤ چاہیے نا یار اب آپ بائنر پہ ماڈل ٹاؤن رکھیں اور بالکل ماڈل ٹاؤن ایک بہت ریئل ایشو ہے اور اس کی ریزولوشن ہونی چاہیے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں ماڈل ٹاؤن کا کم اور رائمنڈ کا زیادہ ہے کیس سالو کرنا اور جہاں تک یہ بات ہے لوگ کافی تنقید کرتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری صاحب طاہر القادری کو آپ کے لوگ ہی کلاؤن کہتے تھے اس نے آپ ہی کی حکومت کو نااہل قرار دیا تھا اور بہت اور باتیں کی تھی اور اب وہ آپ کے لیے نوابزادہ نصر اللہ ہے تو سو واٹ یار سیاست ہے آ سکتی ہے تو یہ نوابزادہ نصر اللہ بھی بن سکتے ہیں اگر قاتل لیگ سے قابل لیگ پر آ سکتے ہیں تو یار اس میں کیا بڑی بات ہے پولیٹکس میکس فار سٹرینج بیڈ فیلوز سیاست کے دیتے بھی نہیں جانتے نہیں نا بالکل اس نے یہ کر دیا تو یہ کیوں کر نہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں یار یہ تو سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں انہوں نے اپنا ذہن بنایا انہوں نے اپنی لائن لکھی ہوتی ہے مجھے اصل میں میں نے طے کر کے بیٹھتا ہوں کہ مجھے تمہارے خلاف بولنا مجھے پتا ہے مطلب اب اچھی بات ہے کہ آپ نے سب کے سامنے بول دیا مجھے اندر نہیں تو یہ کب سے یہ خبر کم از کم میرے اندر یہ اخلاقی جرت ہے تھینک یو ویری مچ فار دیٹ خیر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ طاہر القادری صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ عمران اور زرداری صاحب کی دوستی کروا کے اور کینیڈا نکل لیں تو وہ جو ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ فردر یہ دوستی قائم رہتی میرا نہیں خیال کیونکہ اب جیسے وہ ہے تمہارا آئیڈیا اچھا تھا کہ بجائے اس کے کنٹینر پہ الگ الگ آئیں بیچ میں ایک پردہ لگا دے فیملی تبدیلی سیکشن اور سٹیٹس کو سیکشن ایگزیکٹلی جیسے فیملی سیکشن اور میل سیکشن ہوتی ہے افریدی تو جی ہاں مطلب مجھے بھوک لگتی ہے تمہیں ظاہر ایک وقت کا فری کھانا چاہیے مجھے چاہیے پردے کے پیچھے والوں کی بات نہ کریں ابھی پردے کے پیچھے والوں کی بات نہ کرنے کے باوجود کیا پردے کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا نہیں پردے کے پیچھے ہوں گے بالکل زیادہ تھیوریٹیکل میں آ گیا دوبارہ دیکھیں اگر ہم دوبارہ ایک بات کرتے ہیں کہ کس نے کیا گین کرنا ہے اس میں سے اب میرا خیال ہے کہ یار پی ٹی آئی جو چاہ رہی تھی نا کہ پیناما ڈیویڈنڈ جو ملے گا پوسٹ پیناما ڈیویڈنڈ بیکاز ان کا تو سارا دار و مدار یہی تھا نا ایک ہی جملہ تھا گو نواز گو اب جب گون نواز گون ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے کیونکہ گو ہونے کے بعد بھی وہ انہیں تو ہاؤ ڈو یو کارنر ہم نے یہ ایک سوال بنتا ہے آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا اور اگر نہیں ملا تو آپ جواب دیں گے اس کا مطلب یہی جواب پھر یہی جواب دیں گے ابھی سے لکھے ہوئے میں نہیں جواب دوں گا آج تو میں جواب دینے سے رہا سوال ہی نہیں بن کے آیا ہوا ہے صحیح بات ہے تو چلیں جناب کل کیونکہ ہیوی ڈے ہوگا اور آپ کو پتہ ہے پورے آپ نے چینلز پہ صبح سے لے کے اور رات تک یہی سننا ہے اس کے علاوہ جو نا کنٹینر اور جو بھی وہ ہوگا تو فی الحال میرے خیال میں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک. مشہد بھائی تھوڑی جلد بازی کر لیتے ہیں اور بہت جلدی بریک لے لیا کیونکہ ایک اور بات اس میں کرنی ضروری تھی کہ یہاں پر پاکستان عوامی تحریک جس کی کوئی سیٹیں نہیں ہیں ایک سائڈ پر پی ٹی آئی جس کی کافی ہیں اور ایک سائڈ پر پی پی پی. ٹھیک ہے پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو اینٹائی نواز احتجاج ہوگا اس میں شامل ہوگی. پی 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 کی کیا سٹیکس ہیں یہاں پر مبشر؟ یا میرے خیال میں پی 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 کی سٹیک زیادہ ہیں کیونکہ پی 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 کی ابھی تو کوئی سٹیک ہے ہی نہیں. تو پی 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 چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے پنجاب کے اندر تھوڑا بہت ہی ان روڈز کر سکے کسی بھی طریقے سے. تو میرے خیال میں وہ اس میں یار سٹیکس مطلب میں آپ سے تھوڑی سی ڈس ایگری کروں گا کیونکہ اگر ایکچولی مطلب میں جس طرح اس کو دیکھ رہا ہوں تو پی 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 کے تو پانچوں گھی میں ہے ایک لحاظ سے. اب دیکھیں ایک پاپولر نیریٹو تو یہ ہے نا اور بات بالکل صحیح ہے سٹیک نہیں ہوتا اس سے زیادہ گھی میں ہوتا ہے. بالکل نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فارورڈ لوکنگ اگر ہم بات کریں کہ اگر اس سال انتخابات ہونے ہیں ٹھیک ہے اور فرض کرو جیسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اگر تھوڑا سا ووٹ سپلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ ہم جیت جائیں پنجاب مشکل لگ رہا ہے پنجاب میں نون کی اکثریت ضرور رہے گی لیکن اگر پی ٹی آئی نے تھوڑا سا بھی ڈینٹ کیا تو سندھ تو پکا پی 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 کے ہاتھ میں ہے نا یار. وہ وہاں پر اسٹرانگ ہے ایم کیو ایم کبھی کنفیوزڈ ہے اور یہ جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنی ہے
سندھ میں ان کے خلاف. یہ کیا ہے؟ یہ تو یار 0 +1 +0.5 +-4 تو نیٹ میں یہ کیا -5 ہی بنتا ہے نا. تو اگر ان کے پاس وہ ایک آن بلاک سیٹس MNA کی آپ نکالتے ہیں سندھ سے, تو کسی بھی فیوچر سیٹ اپ میں یو آر دا کنگ میکر. بالکل نہیں, ایسا ہی ہے وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ تو خیر الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے نا. کیا ہوتا ہے اس وقت تک بہت مرحلے طے ہونے ہیں, نواز شریف کے مقدمات کا فیصلہ ہونا ہے, سینٹ الیکشنز وہ کافی. ایک چیز جو بار بار تجزیہ کار لکھ رہے ہیں اخبارات میں بھی, وہ یہ کہ بلوچستان گورنمنٹ جس طرح ختم ہوئی ہے وہی فارمولا پریشر ڈال کر کے یہاں پر بھی کرایا جائے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں جہاں نون کی اتنی اکثریت ہے کیا وہ سکسیسفل ہو سکیں گے اس ساری صورتحال میں. پتہ نہیں. بہرحال آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا. جو نوکری کرنے پہ اور لائن ٹو کرنے پہ تیار ہے اس کی حکومت اور اسٹ سلامت رہیں گے مختصر عرصے کے لیے. نو ڈاؤٹ مختصر عرصے کے لیے, آگے جانے کے لیے کچھ بھی. ہاں لیکن خادم اعلیٰ تو خاصے وہ ہیں کہ جناب. اور اچھا آپ سٹیک کی بات کر رہے تھے یار, ایک بلوچستان کا ذکر کیا نا, بلوچستان سے مجھے ہمیشہ احسانی صاحب یاد آتا ہے. کون سا جملہ ان کا کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے اصل ہو یا نقلی. ڈگری کی بات کی تو ایک اور بڑی مزیدار خبر آئی ہے BBC پر. آج تحقیقات آئی ہیں کہ جناب وہ ایگزیکٹ جس کے بارے میں پہلے ڈیکلن وال صاحب لکھ چکے ہیں اور امریکہ میں خاصا ہنگامہ مچ چکا ہے. اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ BBC نے ایک آج انویسٹیگیٹو رپورٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں برطانوی شہریوں نے بھی پاکستان سے جعلی ڈگریاں. انہوں نے یہ کہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ 2015 میں ایگزیکٹ, اچھا ہم بول کے خلاف نہیں کوئی بات کر رہے ہیں, یہ بات ذرا دھیان میں رہے, ہم تینوں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں ایگزیکٹ ایک الگ خود مختار اینٹیٹی ہے اور بول الگ ہے, دونوں کو مکس نہیں کیجیے. کل خداری اور اپنے دل میں 2015 میں ایگزیکٹ نے 2,15,000 آن لائن جعلی ڈگریاں 350 جعلی اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے ذریعے فروخت کر کے 3 کروڑ 70 لاکھ پاؤنڈ یعنی 5 کروڑ ڈالر کے لگ 70 لاکھ پاؤنڈ کمائے. جعلی آن لائن ڈگریوں کا نیٹ ورک کراچی کے ایک کال سینٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے. BBC ریڈیو 4 کی رپورٹ ہے یہ. جی بالکل, ہم نہیں کہہ رہے یار, خدا کے لیے گستاخی نہیں. اچھا, اور یہ ایگزیکٹ کا ذکر ہے. بالکل نہیں, ضرور بالکل. جعلی بار بتاتے رہے یار. ہاں, جعلی آن لائن ڈگریوں کا نیٹ ورک کراچی کے کال سینٹر سے چلتا ہے. جن تعلیمی اداروں کی ڈگری فروخت ہوتی ہے ان جعلی اداروں کے جعلی تعریفی مضامین بھی جی نیٹ پہ جی ہاں شائع کیے جاتے ہیں. کام کرنا ہے تو صحیح کرو. اچھا یہ ایگزیکٹ کے خلاف ہے, بول والے ہمارے بھائی ہیں. 2013-14 میں برطانوی باشندوں کو ماسٹرز اور PhD سمیت 3,000 سے زائد جعلی ڈگریاں ایگزیکٹ نے بیچیں. ایک خریدار نے جعلی دستاویز کے حصول میں 5 لاکھ پاؤنڈ تک خرچ کیے ہیں. یس, اچھا اس سے بہتر بندہ کالج ہی چلا جائے. اچھا لیکن اچھا کون ظاہر ڈگریاں لے رہے ہیں؟ بتائیں. ڈگری لینے والوں میں نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے برٹن کی NHS, اس کے اسسٹنٹ میل نرسز اور نرسز سے لے کے سیکیٹرسٹ, آئی اسپیشلسٹ اور دوسرے کنسلٹنٹس شامل ہیں, اور ایک کانٹریکٹر ہے جو انٹرنیشنل سوداگر ہے اسلحہ بیچنے کا. اس کے لیے ڈگری چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ڈگری چاہیے ہوتی ہے اسلحہ بیچنے کے لیے, انجینئرنگ کی. دیکھیں یار ایک طرح سے, اب میں ذرا تھوڑی سی, یہ ایک کافی پیٹریوٹک بات کی ہے. ہاں لیکن اگر ہمارے بول کے بھائیوں کی نوکریاں خطرے میں پڑی تو میں پہلا آدمی ہوگا جو پریس کلب کے باہر کھڑا. نہیں بالکل, یہ میں بالکل 100%. ایک طرح سے یار یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پے بیک ہے. آخر کار انگریزوں نے کتنے سال حکومت کی یار اس خطے پہ, تو اب کیا ہم ان سے کیا 2-3 کروڑ پاؤنڈ بھی نہ نکال لیں جعلی مال بیچ کے. یار آپ کو مل رہے ہیں اس میں؟ نہیں مجھے کچھ نہیں مل رہا, لیکن اگر قومی مفاد, مجھے ایک سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ چینل جو میں بول کا بالکل ذکر نہیں کرتا وہ بغیر اشتہارات کیسے چل سکتے ہیں. اگر مطلب الٹیمیٹ ٹرولنگ کرنی ہے نا, ان کو ایک فیک یونیورسٹی بنانی چاہیے
ڈیکلن والش انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم کے نام سے وہاں سے ڈگریز دینی چاہیے. مطلب یہ ہوتا ہے ڈھکن والش ہے نا, تو مطلب اوریجنل ڈیکلن تو نہیں کر سکتے. 350 تعلیمی اداروں کے مالک ہیں ایگزیکٹ والے, اور آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. بس حاسد انسان آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے بھائی؟ میرے پاس آئی بی اے کی ڈگری ہے. بس آئی نو یار, مطلب 4-5 سال گزارے تھے وہاں. باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نہیں گئے یار؟ 50-50 کا آپ کو کلپ یاد ہے, وہ ایک آدمی جو ہے نا اخبار کے دفتر میں آ جاتا ہے نا, تو اسے کہتے کہ یار تم مطلب یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے کہا تمہیں تاکہ 6 مہینے تم نے جو ہے اپنے گھر میں رہنا ہے, کیونکہ میں نے خبر لگائی ہوئی کہ تم اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئے ہو. تو مطلب ایسے اچھا لیکن یہ کلیور لوگ ہیں. میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں, میں بھی نام نہیں لوں گا, اچھا نام لیے بغیر بھی آپ لوگ جان جائیں گے. انہوں نے اسپین سے ڈگریاں لی ہیں 2, ایک ماسٹرز کی اور ایک پی ایچ ڈی کی. ماسٹرز کی جو ڈگری ایشو ہوئی وہ ایشو ہوئی ہے جیسے 20 مارچ 2001 کو, ٹھیک ہے, اور پی ایچ ڈی کی جو ڈگری ایشو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2 مارچ 2001 کو. ناٹ بیڈ یار. یعنی ماسٹرز کی ڈگری پی ایچ ڈی کی ڈگری ایشو ہونے کے 18 دن بعد ایشو ہوئی. اس کو کہتے ہیں ہونہار طالب علم ہے وہ, تو میرے خیال میں سر مطلب ان کا. اچھا, اور اس پہ مجھے جو ہیں وہ صاحب یاد آ جاتے ہیں, بڑے اس نے جوش سے بتایا ابا جی میں ایم اے کر لیا. کہتا یار ٹھیک ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے, 10 میٹرک کدوں کریں گے. تو ہو گیا جی. آئی تھنک آپ بتائیں, آپ کا کام ہے, آپ نے بات کرنی ہے تو بات کر لیں. اینی وے, تو اب آپ کہہ رہے تھے کہ تھرتلی نہیں مچی ہے, میرے خیال میں ابھی مچے گی, کیونکہ ابھی تو یہ خبر آئی ہے. اور اگر پرانی جو اس کا کیس تھا, جیسے وہ جب بیل مل گئی اس کے بعد وہ جج نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جناب میں نے کتنا لیا تھا, چودھری نثار کو لائن پہ آج لینا چاہیے تھا. چودھری نثار کو لائن پہ لینا چاہیے تھا. وہ میرے خیال میں آج کل ان کی لائن جو ہے وہ پرویز رشید کے ساتھ وہ مسلسل بات کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے ویسے. میں نے آج بلکہ پیغام بھی بھجوایا تھا, میں نے کہا چودھری صاحب اگر شو پہ کوئی مطلب اگر آنا ہے, کیونکہ ایسے موقع پہ وہ خاصے ایگزیکٹ کے حوالے سے نہیں پرویز رشید کے حوالے سے, لیکن ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم ایگزیکٹ کا بھی پوچھ لیتے ہیں, ایسی کیا بات ہے. لیکن نہیں, آپ لوگوں کی اتنی پی آر شپ نہیں ہے, وہ 4 اسٹار چینلز پہ جاتے ہیں. وقفہ لے لیں یار. قصور کی ننھی زینب تو نہیں رہی, مگر کیس بہرحال چل رہا ہے. قاتل ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے. کل ہم نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا, مگر آج یہ کیس پہنچ گیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں, سپریم کورٹ میں, اور وہاں اس کی سنوائی ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ اس معاملے کو جانچے گی. انہوں نے پوچھا بھی کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے, جو بڑی انہوں نے ایک بات کی کہ ہم ڈیڈ لائنز نہیں دیں گے, اور دوسرا یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ قاتل زندہ چاہیے, اس کو انکاؤنٹر نہیں کرنے. بالکل, اور یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ کل ہی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ سے نا کہ 48 گھنٹے پھر اتنے گھنٹے, تو یہ تو ایک دعوت ہے کہ انکاؤنٹر کرا دو. بالکل, یہ ایک دعوت ہے. زینب کی تو بات چلیں سبھی کر رہے ہیں. ایک اور کیس بھی آج کے ہمارے سامنے آیا ہے, مردان میں کہا گیا ہے کہ وہاں سے 4 سال کی ایک بچی کی جو ہے لاش برآمد ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے جسم پر ٹارچر کے نشانات ہیں. اس سے 1 ہفتے پہلے پشاور کے قریب ایک نہر سے بھی 5 سال یا 6 سال کے بچے کی لاش برآمد ہوئی تھی. والدین نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا, لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ مبینہ تشدد اور شاید ریپ کے نشان بھی ہیں. تو یہ کوئی ہرگز سمجھے کہ یہ صرف قصور شہر یا پنجاب صوبے کا مسئلہ ہے, یہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آپ ذرا سرچ کریں کہ گلوبل چائلڈ ابیوز رنگز کا کیا ہو رہا ہے. جرمنی میں چرچ, اور مطلب 1000 کہانیاں, کسی دن بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ. پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ڈینمارک میں آج وہ انہوں نے کہ چائلڈ پورنوگرافی کے جو شیئر کر رہے تھے 2000 سے زائد لوگوں کا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو جرمنی میں ابھی میں نے خبر پڑھی تھی, اور مطلب کہ وہ رہ جائیں گے کہ ایک ماں نے اپنے 9 سال کے بچے کو فروخت کیا ہے انٹرنیٹ پرورٹس کے لیے, ان کو اس کو رینٹ آؤٹ کرتی تھی. تو یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں, آئی مین انبلیویبل. ایک بات آج چیف جسٹس نے کی ہے,
جو ویسے تو میرے خیال کافی ٹائم سے کلیئر ہے, اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیس ہسٹری دیکھتے ہوئے 2015 میں جتنے قتل ہوئے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ, اور کچھ ڈی این اے کی بھی جو جوائد ہیں, اس سے یہ ظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک سیریل کلر ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب سیریل کلر کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سیریل کلر کا مطلب کیا ہے, کیونکہ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے ایک ہی وقت 15 لوگوں کو مار دیا. یہ سیریل کلنگ نہیں ہے, اس کو آپ میس مرڈر کہہ سکتے ہیں, سیریل کلنگ نہیں ہے. سیریل کلنگ کیا ہوتی ہے کہ یا تو ایک مخصوص قسم کے شخص کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, خواتین یا بچے, ایک سیریز میں, اور ایک پرولونگ ٹائم بھی ہوتا ہے بالکل, اور ہر قتل کے بیچ میں ایک کولنگ ڈاؤن پیریڈ ہوتا ہے, پھر ان کی ہوس بڑھتی ہے, وہ دوبارہ کرتے ہیں. اور کوڈ کیلکولیشن ہوتی ہے, کیلکولیشن بھی موسٹ آف دا ٹائم, ہمیشہ نہیں. انفیکٹ پکڑے بھی ایسے جاتے ہیں کیونکہ ان کی کیلکولیشن سپلٹ ہو جاتی ہے. ٹائپ آف وکٹم, ٹائپ آف میتھڈ, آپ ایک ہی طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور کبھی کبھی ٹائمنگ آف کلنگز. اس طرح کی بہت ایگزامپلس ہیں. پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں سیریل کلرز کی تو ایک ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے, وہ ہے جاوید اقبال کا, رائٹ. لیکن ایسا نہیں ہے, بہت لوگ ہیں. تو آج میں صرف ان کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, جو گرفتار ہوئے ہیں, اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 10% بھی نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے. کسی دن سیریل ابیوزرز پہ بھی بات کرنا, جو کہ بے شمار ہے. سر اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن گلوبل پرسپیکٹیو اگر آپ چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع میں کرنا ہوگا 1980s سے, اور 1980s میں آپ کو یاد ہوگا ہتھوڑا گروپ. بالکل رائٹ. ہوا کیا تھا, اچھا ماحول کیا تھا اس وقت کراچی شہر کا؟ ارلی 80s کی دہائی میں پھر بھی کم و پیش ایک پرامن شہر تھا. مڈ 80s لیٹ 80s کے بعد ایک انفلکس ہوا کراچی کے اندر. ایک تو کراچی کی مہاجر اور پٹھان آبادی کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہوا. افغان ریفیوجیز بہت بڑی تعداد میں آئے. سٹی ایک دم ایکسپینڈ ہوئی, انفراسٹرکچر کوپ نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ ہیروئن, کلیشنکوف کلچر, تو ایک دم اس شہر کے حالات بگڑنے لگے. پھر کیا ہوا کہ 1985 میں پولیس نے ایک پیٹرن دیکھا کہ اسٹریٹ چلڈرن اور یہ جو بھکاری اور جو مطلب ان کی پوری زندگی فٹ پاتھ پہ, سڑک پہ ہی سوتے ہیں, فٹ پاتھ پر ہی ان کی زندگی گزرتی ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے ایک مخصوص طریقہ استعمال کر کے. ہتھوڑا لے کر سر پر کچل دیا. یوزلی بہت بھاری ہتھوڑا تھا, ایک ہی ہٹ میں. اب پہلے اکا دکا قتل ہوئے, اور کیونکہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں ہو رہے تھے تو پیٹرن نہیں نظر آیا. مڈ 1985 تک ان کو پتہ لگا کہ یار یہ تو 7 لوگ ایسے مارے گئے ہیں. تو پہلی دفعہ پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی پولیس سے آپ نے سیریل کلر کا لفظ استعمال کیا. اچھا پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی شخص ہے, ٹھیک ہے. پھر کراچی کے برنز روڈ پر ایک بھکاری وہاں پہ سو رہا تھا. اس نے کلیم کیا کہ جی میں سو رہا تھا تو ایک گاڑی اسکریچ مارتی ہوئی میرے پاس آئی, اور کچھ لوگ سفید لباس میں کالے ماسک پہنے ہوئے نکلے اور انہوں نے میرے پر حملہ کیا, لیکن وہ بچ گیا. تو یہاں سے یہ ہتھوڑا کلر سے ہتھوڑا گروپ بن گیا. اچھا کیونکہ کسی کو اس طرح کی کسی جرم کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا تو بڑی تھیوریز نکلی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے. بالکل پھیلایا جا رہا ہے, سوال ہے کون پھیلا رہا ہے. کچھ اردو اخباروں میں یہ کہا گیا, کیونکہ یہ کولڈ وار کا زمانہ بھی تھا, کہ جی یہ تو یا تو KGB یا تو افغان خفیہ ایجنسی کھاد کے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں جی اس کے پیچھے تو ضیاء حکومت خود ہے جو میڈیا اور لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ اچھا یہ میں کیونکہ اسلام آباد میں تھا, جی تو راولپنڈی میں بھی ایسی کچھ وارداتیں, راولپنڈی میں بھی ایسی ہوئی, چیز ایکسپینڈ بھی ہوئی, بالکل ایکسپینڈ بھی, اور اس میں کچھ کاپی کیٹ کلنگز بھی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. ایک انگلش میگزین میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جی کوئی شیطان کے پجاری ہیں. ٹیررزم بھی کاپی کیٹ ہوتا ہے, ٹیررزم بھی بہت چیزیں کاپی کیٹ ہوتی ہیں. ایک اور اخبار میں کہا تھا کہ نہیں یہ کوئی ایک ڈیتھ اسکواڈ ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو روڈوں پہ سو رہے ہوتے ہیں نا, معاشرے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کلین اپ کریں. اچھا تھیوری بالکل. فائنلی شاد باغ کے کسی بڑے بندے کے بچے کے ساتھ اس نے کیا, تو پھر اس کو پکڑا گیا, اس کو مارا گیا. فائنلی پولیس کے پاس کیس نہیں گیا, اس کو سٹیمپ پیپر پہ ایک اقرار نامہ لکھنا لگا, اور پوری بازار میں جو 100 دکانیں تھیں نا وہاں جا کر ہر ایک سے ہاتھ جوڑ کے اس نے معافی مانگی. اچھا یہ بات اس کے ذہن میں ہمیشہ رہی کہ یار مجھے ذلیل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. باقی چیزیں آپ دیکھیں کیا کرتے تھے. شاد باغ کی پہلی ویڈیو گیم شاپ کھولی اس نے, جس میں اگر 10 روپے کا ٹوکن تھا نا, یہاں پہ 2 روپے کا تھا, اور کبھی کبھی وہ بچوں کو فری ٹوکن بھی دیتا تھا. اس کی ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 100 روپے کا نوٹ نا وہ زمین پہ پھینک دیتا تھا, اور جب کوئی بچہ اٹھاتا تھا کہتا تھا کہ یہ اس نے تو چوری کی ہے, اور پھر اس کو پیچھے والے کمرے میں لے جا کر
اس پر جنسی تشدد کا اس کو شکار بناتا تھا. پھر آخرکار لوگ وہاں پہ آنا چھوڑ دیا تو اس نے ایک ایکویریم کھولا بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ایک جم کھولی, ایک سکول کھولا, سنی سائڈ سکول, ایئر کنڈیشنڈ سکول, کہ یہاں پر بچے آئیں گے. لیکن ظاہر ہے اس وقت تک اس کی بات خراب ہو گئی تھی. باپ کی وفات کے بعد اس کو کافی کو 35-40 لاکھ روپے ملے, تو اس نے ایک مطلب بڑا گھر بنایا, سوئمنگ پول, پونڈ وونڈ, اور 3-3 4-4 گاڑیاں بھی تھیں اس کے پاس. فائنلی ایک اور جس بچے کو یہ چھیڑ رہا تھا اس نے اس کو کافی مارا, اور اس کے بعد پھر یہ اس پوائنٹ پہ آ گیا کہ اب میں ان سب سے بدلہ لوں گا جو میرے ساتھ کیا گیا. پھر وہ ہر ایک اور پھر وہ ہر ایک بچے کو مارنے لگ گیا. تو یہ دو جو پوائنٹس ہیں نا اس کے اندر, کہ ایک تو آپ کا پورا فوکس ہی ہے کہ میں اپنی زندگی جو میری پیاس ہے اس کو میں کیسے بجھاؤں, کوئی اور آپ کے سامنے انسان نہیں ہے, صرف آپ ہی انسان ہے. اور یہ سینس آف وکٹمائزیشن کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے اور یہ میں باقیوں کے ساتھ کروں گا, یہ آپ ٹرینڈ آپ دیکھیں گے تقریباً تمام باقی سیریل کلرز کے میں, جس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب جاوید اقبال کے بعد جو پہلا ہمیں سیریل کلر رپورٹڈ ملتا ہے وہ ہے عامر قیوم 2005 میں. عامر قیوم کچھ باتیں ان کی ملتی ہیں جاوید اقبال کی کہ بچپن سے ہی یہ کلیئر تھا کہ یہ سائیکو ہے اور یہ وائلنٹ ہے. اس کو اپنے گھر سے نکالا گیا کیونکہ یہ اپنے بہن بھائیوں کو مارتا تھا. پھر یہ اپنے چچے کے پاس گیا. کہاں کا تھا؟ جی لاہور کا, یہ بھی لاہور کا. پھر اس کے چچے کو قتل کیا گیا اور یہ دوبارہ بے گھر ہو گیا. تو پھر اگین اس نے کہا کہ جی میں اب معاشرے سے بدلہ لوں گا, انتقام لوں گا. انتقام بالآخر کس سے لیا؟ 14 ہوملیس لوگوں کو بھاری پتھر سے ان کے سر کچلے. جب وہ 15 نمبر کو قتل کرنے جا رہا تھا تو ایک پولیس والے نے اس کو دیکھ لیا, تو پھر وہ وہاں سے گرفتار ہوا. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ پتھروں سے کیوں مارتے تھے تو اس نے کہا کہ جی میں ہتھیار کیوں خریدوں جب یہ مفت میں ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں میرے سامنے. تو اور اگین بالکل جاوید اقبال کے پاس ایک رتی بھی احساس نہیں ہے کہ میں نے کچھ برا کیا. کہا میں نے تو بالکل جو کیا میں نے صحیح کیا, جو میرے ساتھ ہوا میں نے باقیوں کے ساتھ کیا. محمد سرور بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. 2007 کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں ایک پنجاب منسٹر فار سوشل ویلفیئر ہوتی تھی, ذل ہما عثمان, اور وہ ایک اوپن کچہری میں جا رہی تھی. وہاں پر بجلی چلی گئی تو کچھ خواتین اس پر پھول پھینک رہی تھی, اور ایک بندہ آتا ہے محمد سرور مغل, ان کی کن پٹی میں بندوق رکھتا ہے, شوٹ کر دیتا ہے. شوٹ گجرانوالہ میں ہوا, گجرانوالہ میں ہوا تھا. یہ کون تھے اور اس کو میں سیریل کلر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے 2003 اور 2004 میں اس کو بار بار گرفتار کیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے 4 سے 5 پروسٹیٹیوٹس کو مرڈر کیا تھا گجرات اور لاہور میں. ٹھیک ہے. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ, اور ظاہر ہے کہ بھئی ثبوت نہیں ہے, یہ ٹیکنیکلٹی ہے, چھوڑو یا چھڈو مٹی پاؤ, رہا کر دیا اسے. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں قتل کیا ذل ہما کو, اس نے کہا کہ کیونکہ یہ اسلامی لباس نہیں پہنتی اور میں اس معاشرے کو صاف کرنا چاہ رہا ہوں گندی عورتوں سے, اور اسی طرح میں اپنی جنت کماؤں گا. اور اگین نو ریمورس, زیرو. میں نے تو جو کیا میں نے بالکل صحیح کیا. ہاں, مجھے تو میڈل ملنا چاہیے اس کا, اس کی یہ کوٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے. اب اگین یہ بھی ویمن کو ٹارگٹ کرتا تھا. 2012 میں ایک اور کیس تھا کراچی میں, اگر آپ کو یاد ہوگا, بہت خوفناک کیس تھا. رکشہ ڈرائیور سیریل کلر تھے محمد رفیق سومرو. ہوا کیا کہ ہر مہینے 4 مہینے تک 9 کی تاریخ کو یا 10 کی تاریخ کو خواتین کی جسم کے ٹکڑے ملتے تھے بیگز میں, سولجر بازار اور گرو مندر کے علاقے میں. اور ان کے پیچھے فائنلی پتہ لگا یہ رفیق سومرو ہی تھا. ہر مہینے کی 9 تاریخ کو وہ ایک کسی نہ کسی عورت یا کسی نہ کسی پروسٹیٹیوٹ کو کڈنیپ کرتا تھا, ریپ کرنے کے بعد قتل کر کے ان کو پیس کرتا تھا. جب اسے پوچھا گیا کیوں تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بلکہ اس نے کہا تھا کہ جی بس میرے پہ شیطان آ گیا, میں نے کر دیا, اب آپ نے وہ کرنا چاہے کرو. 2014 میں ایک اور کیس آتا ہے آپ کے سامنے, یہاں یہ اگین آئی بلیو لاہور میں ہی, اور یہ ہے ایک گے سیریل کلر. ٹھیک ہے. ان کا, اور یہ بائی دا وے انٹرسٹنگلی باقیوں سے الگ, یہ بہت ہی پڑھے لکھے تھے, بلکہ یہ پیرامیڈک تھے. محمد اعجاز نام تھا ان کا, 28 ایئرز اولڈ. اور
قتل کرتے گئے کیونکہ کوئی سامنے نہیں آیا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ایک ویب سائٹ ہے مین جیم کے نام سے, پاکستان میں اب وہ شاید اس کو اتنی یوز میں نہیں آتی, جہاں پر ہم جنس پرست ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیٹس پہ جاتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اس کو استعمال کرتا تھا اور اس نے 4 لوگوں کو مارا, جس میں ایک ریٹائرڈ آرمی میجر بھی تھے بائی دا وے, اور 2 اور مین جو ارلی 20s میں تھے. ٹھیک ہے, باقی جو محمد سرور ہے, محمد سرور جیل میں مر گیا کوٹ لکھپت میں. محمد رفیق سمرو, محمد رفیق سمرو ابھی جیل میں ہے. محمد اعجاز بھی ٹو مائی نالج ابھی جیل میں ہے. جیل میں جی جی. اب دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تو ہے نا جو بالکل ہی مطلب ٹیکسٹ بک سیریل کلرز ہیں. آپ کے یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جیسے ٹارگٹ کلرز کی اگر ہم بات کریں 50 60 70 لوگ مارے ہیں. ہاں, اب وہ کیا سیریل کلر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا نہیں, یا دونوں چیزیں ساتھ بھی ہو سکتی ہیں؟ آپ ایک کرمنل بھی ہو سکتے ہیں اور آپ ایک سیریل کلر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ کو شوق ہے یہ کام کرنے کا تو اس سے بہتر کیا نوکری ہے آپ کی. دیکھیں جب آپ کو پیسے مل رہے ہیں ہاں تو پھر آپ سیریل کلر بن جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ جو ٹارگٹ کلر کی آپ بات کر رہے تھے, کراچی میں کیس پکڑا گیا, آپ پتہ نہیں ان کے مقدمہ کس شکل میں ہے, کہ وہ شرط لگاتے تھے کہ اگر اب پیلی گاڑی آئی تو اس کو ان کو نہیں چھوڑ دیں گے, ہاں, اور اس کے بعد اگر سفید آئی تو اسے مار دیں گے. یہ تو اس نے پھر ایڈمٹ کیا 50-60. اچھا, اب اس کو کہتے ہیں اسے مزہ آنے لگا, اس کو کہتے ہیں پیور سوشیوپیتھی. سوشیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے باقی جو لوگ ہیں نا وہ ایسے ہیں جیسے یہ گلاس ہے, گر گیا کیا بڑی بات ہے. اور اس کو مطلب اب بہت لوگوں نے کوشش کی ہے کہ یار پریڈکٹ کیسے کریں کہ کون سائیکو بنتا ہے. تو ایک چیز ہے میکڈونلڈ ٹرائیڈ کہا جاتا ہے اسے, اور اس میں 3 ان لوگوں نے وارننگ سائنز دی ہے. اب یہ ہر چیز میں نہیں ہوتی, اور ان تینوں کو ساتھ ہونا ہوتا ہے کہ ایک تو اگر بچپن میں اس کو آگ لگانے کا بہت شوق ہو مختلف چیزوں کو, زیادہ امپورٹنٹ کہ اگر بچپن میں یا چھوٹی عمر میں جانوروں پر تشدد کرنے کا شوق ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کتے کی جم کو آگ لگا دی, یہ کر دیا, اور کنسسٹنٹلی. اور تھرڈ کہ 5 سال کی عمر کے بعد کنسسٹنٹلی وہ اپنے بستر میں پیشاب کریں. اس کا مطلب ہے کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے جو نکل رہی ہے. اگین یہ ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن موسٹ سائیکائٹرسٹ اس کو مانتے ہیں, اس کو ڈارک ٹرینٹی بھی کہتے ہیں. یہ ہے سچویشن. تو اب ہمارے جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار یہ ویسٹرن ملکوں میں ہوتا ہے, فرق بالکل ہوتا ہے, وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. اس لیے آپ کو پتا ہے جو دنیا کا جو سب سے جو ڈینجرس سیریل کلر تھا نا, 600 بچے اس نے مارے ہیں ساؤتھ امریکہ میں. آخرکار جیل سے رہا کر دیا کیونکہ جیل میں جگہ نہیں تھی لوگوں کو رکھنے کی. یہ ہوتا ہے. پیڈرو لوپیز نام تھا اس کا. ہمارے یہاں نہیں پکڑے جاتے اس میں. بل دیکھیں سر, انلیس کہ وہ خود آ کے کہیں سر جتنے بچے مسنگ ہوتے ہیں اس میں سے کتنے سیریل کلر. اچھا, دوسرے یہ کہ جاوید اقبال نے جتنے بچے قتل کیے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس وقت سے کہ ان کے پیرنٹس نے کیا شور مچایا تھا. کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ شور مچایا تھا, پولیس نے نظر انداز کر دیا. بہرحال شو کا ٹائم ختم ہوا ہے. خدا. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.